देखिए दीनी प्रोग्राम पैगाम इस्लाम पाक न्यूज़ पर। रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाइ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए हैं, जो पूरी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, और जिसके दस्ते कुदरत में कायनात की जान है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हरकत नहीं कर सकता, और जो वहदहू ला शरीक होकर हर एक चीज़ पर कादिर है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों ला तादाद दरूद व सलाम हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम शफी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सैयद इंसो जहां सयाह लामकां महबूब किबरिया अहमद मुजतबा सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तफ़ैल रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया और अपनी रबूबियत का इजहार फरमाया। सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान दयाए शम्माए जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खसाले मोहम्मद अस्त इस्लाम मा अताअते खुलफाए राशिदीन ईमान मा मोहब्बते आले मोहम्मद अस्त। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व नाज़रीन व सामाईन, पाक न्यूज़ टीवी चैनल और यूट्यूब के ज़रिए मुझे सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मेरे इस बयान का मौजू है मर्द के औरत पर हकूक और औरत के मर्द पर। अंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल शायर मशरक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी माओं, बहनों, बेटियों और बीवियों को खराज अकीदत पेश किया है। और आप किस तरह खराज अकीदत पेश करते हैं? आपने फरमाया, ए माओं, बहनों, बेटियों, दुनिया की इज्जत तुमसे है, कौमों की बस्ती हो तुम ही, ईमान सलामत तुमसे है। तुम शहरों की हो शहजादियाँ, गमगीन दिलों की शादियाँ, घर बार में राहत तुमसे है। तुम बिन है वीराना चमन, जीने की हलावत तुमसे है। अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया शहंशाह अर्दो समाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए उमर, अगर मुझे लोगों के सुस्त होने का खदशा ना हो तो मैं तुमको ये कहूँ कि जाओ और जाकर ये ऐलान कर दो कि 4 किस्म के लोगों को जन्नत में दाखिल होने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 4 बातें हैं, वो कौन से 4 लोग हैं जो जिनको जन्नत में दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वो बंदा जिसने वालिदैन के साथ उसने सलूक का मामला पेश किया है, जिसने अपने वालिदैन को राज़ी किया है, जिसके वालिदैन उस पर राज़ी हैं। और दूसरा फरमाया, वो आदमी जिसकी औलाद ज़्यादा हो और ज़रिया माश जो है वो थोड़े हों, वो अपनी औलाद को कस्बे हलाल कमा कर उनके पेट के अंदर लुकमा हलाल जो है वो खिलाए और उनको पलाए, आराम का लुकमा अपनी औलाद के पेट में जाने ना दे। दूसरा आदमी ये है। और फरमाया तीसरा आदमी वो है, तीसरे वो लोग हैं
جنہوں نے سچی توبہ کی اور پھر اس بات پر ڈٹ گئے اور انہوں نے پھر گناہوں کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جس طرح جانور کی کھیری سے نکلا ہوا دودھ واپس جانور کی کھیری کے اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ اور فرمایا چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پر نچھاور کر دی، اپنے خاوند پر قربان کر دی، اور وہ اس حال میں دنیا سے گئی، اس حال میں دنیا سے مرے کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہو۔ فرمایا یہ وہ چار لوگ ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت بلال، حضرت صہیب رومی، تمام صحابہ، مدینہ پاک کے اندر کا یہ واقعہ ہے، تمام صحابہ موجود تھے۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر النساء کسے کہتے ہیں، خیر النساء سے کیا مراد ہے؟ اب صحابہ نے حضور کا جو سوال تھا وہ سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ بہترین عورت کسے کہتے ہیں؟ خیر النساء عربی کے اندر ہے کہ بہترین عورت کون ہے؟ تو اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ عورت جو 5 وقت نماز پڑھے۔ فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ پھر کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو زیادہ قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید فرقان حمید کی زیادہ تلاوت کرے۔ فرمایا ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت جو زیادہ خیرات کرے۔ فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ اب صحابہ کرام لاجواب ہو رہے تھے، جو بھی صحابی جواب دیتا تھا وہ لاجواب ہو جاتا تھا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں محفل کی پچھلی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چپکے سے اٹھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا دوسرے صحابہ کی نسبت۔ فرماتے ہیں میں نیچے اڑ کر اٹھا تو میں گھر چلا گیا، اور گھر جا کر میں نے سیدۃ النساء العالمین اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے فاطمہ الزہرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ہے، اور خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور تمام صحابہ میں بھی موجود ہوں، تو کسی کو جواب نہیں صحیح آ رہا۔ تو اے سیدہ یہ فرمائیے کہ اس کا جواب کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہے خیر النساء کسے کہتے ہیں، بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے تبسم فرمایا، مسکرائیں اور فرمایا اے علی یہ تو بالکل آسان سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس کا جواب آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ عورت جس نے اپنی ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، وہ عورت جس نے اپنی ساری زندگی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، اور کسی غیر محرم نے بھی ساری زندگی اس عورت کو نہ دیکھا ہو، اس عورت کو خیر النساء کہتے ہیں۔ اب مولا کائنات جلدی جلدی محفل میں واپس گئے اور جا کر بیٹھ گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھ رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں بتاؤں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی بتاؤ۔ تو مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ خیر النساء اس عورت کو کہتے ہیں جس نے ساری زندگی کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھا ہو، اور نہ ہی غیر محرم مرد نے اس عورت کو دیکھا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا میں نے کہا نہیں ہے کہ فاطمہ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
اب جواب تو مولا کائنات نے دیا ہے، جواب مولا کائنات نے دیا ہے، نمبر اور شاباش تو مولا کائنات کو ملنی چاہیے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے محبوب جانتے ہیں، امام الانبیاء جانتے ہیں کہ علی ابھی ابھی اٹھ کر گئے ہیں محفل سے اور جا کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ میری بیٹی سے جا کر پوچھا ہے، تو اللہ اکبر جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تمہارا سوال تمہارا جواب بالکل ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کہا ہے، اللہ اکبر جل شانہ، یہ خیر النساء ہے اور یہ سیدۃ النساء العالمین نے جواب دیا ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا سیدہ طیبہ زاہدہ ساجدہ یعنی آمن کی راحت پہ لاکھوں سلام، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ یعنی احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ میری بات جن ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سنی ہے، جن لوگوں نے سنی ہے، وہ اس بات کا مشاہدہ کر لیں کہ عورت کو کس طرح ہونا چاہیے۔ عورت کا مطلب ہے پردہ، اور عورت کا بہترین زیور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا ہے۔ جس عورت کے اندر پاک دامنی ہے، حیا ہے، پردہ ہے، وہ دنیا کے اندر ایک جنت کے میوے کی مثال ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر عورتوں کی فضیلت بیان کی ہے، وہاں پر ان کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس سے پہلے میں ایک بات کرتا ہوں کہ کسی پنجابی کے شاعر نے کہا ہے گود ماں دی درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نصب العین بندا، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں لئی چین قرار بندا، شرم و حیا دی ہوئے جے ماں پیکر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا، ماں ہوئے جے سیدہ خاتون جنت پھر پتر بھی حسن و حسین بندا۔ آج وہ لوگ دنیا کے اندر آ نہیں سکتے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا میں نے تذکرہ کیا، وہ دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتے، لیکن یہ بات لازم ہے، یہ بات ضروری ہے کہ ان کے غلام تو ہم بن سکتے ہیں اگر ہم ان جیسا کردار جو ہے، ان جیسی گفتار جو ہے اس کو اپنا لیں، تو ہم دنیا کے اندر اس زمانے کے بہترین انسان بن سکتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 یا 4 قسم کی عورتوں جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا پہلے نمبر پر وہ عورت جو اپنے خاوند کی اچھائیوں اور اس کے احسان کا انکار کرے، خاوند نے ساری زندگی اس کی خدمت کی ہے، اس پر دولت نچھاور کی ہے، اس کو محبتوں سے، پیار سے، خلوص سے رکھا ہے، خدا نہ کرے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آ جائے، برا وقت آ جائے، غریبی آ جائے، تو پھر عورت یہ کہے کہ میں نے جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں کوئی اس کا احسان اور بھلائی نہیں دیکھی، اس گھر کے اندر میں نے کچھ نہیں دیکھا، نہ ہی میں نے رزق دیکھا ہے، نہ ہی میں نے عزت دیکھی ہے، اور نہ ہی میں نے کوئی اور چیز دیکھی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان کھول کر یہ بات سننا، فرمایا جو عورت اپنے خاوند کا احسان اور بھلائیاں جو ہے ان کا انکار کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع فرما دے، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کی ریاضت، اس کے روزے سارے جو ہیں وہ ضائع فرما دے گا۔ اس لیے عورت کو اس وقت صبر کرنا چاہیے اور ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، یہ بات عورت کو، یہ عورت کہتی ہے کہ بالکل میں جو ہے میں نے اس گھر کے اندر آ کر کوئی چیز نہیں دیکھی، اور یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے سامنے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے اور زبان دراز کرے اور یہ کہے کہ بالکل یہ میرا خاوند جو ہے یہ نالائق ہے، اسے کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک اونٹ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور ہے اور آپ اللہ کے محبوب ہیں، نبی ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، یا رسول اللہ اس اونٹ کی نسبت ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہی مجھے نازل فرماتا
اور میں یہ بات ارشاد فرماتا برسر عوام کہ عورت جو ہے وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اس لیے عورت کے سامنے، مرد کے سامنے عورت کا جو ہے وہ منہ چڑھانا اور عورت کا، مرد کا گلہ کرنا، یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو ناپسند ہے۔ اور تیسری وہ عورت جو بن سور کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، میک اپ کرتی ہے اور کسی قسم کا لباس جو ہے وہ فیشنیبل ہے، جس میں پردہ نہیں ہے، غیر محرم اس کو دیکھتے ہیں، وہ عورت جو بن سور کر اپنے گھر سے نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میں بھی اس عورت پر لعنت بھیجتا ہوں، اور پوری کائنات اس عورت پر لعنت بھیجتی ہے جو عورت اپنے خامد کے علاوہ کسی اور کے لیے بناؤ سنگار کرے، کسی اور کے سامنے جا کر باتیں کرے اور کسی اور کے سامنے جا کر بیٹھے اور غیر محرم مردوں کو اپنے گھر کے اندر بلائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور نمبر 4 فرمایا وہ عورت جو اپنے خامد کے سامنے اپنا چہرہ بگاڑتی ہے، اپنے خامد کے سامنے جب خامد پیار اور محبت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور وہ آگے سے چہرہ بگاڑ دیتی ہے اور اپنے خامد کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ نہیں کرتی اور اپنے خامد کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، ایسی عورتوں کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہرگز جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ ایک عورت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کر عرض کی کہ اے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، میں نے کل ایک عورت کو غسل دیا ہے، جب وہ فوت ہو گئی تو میں اسے غسل دے رہی تھی کہ اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میرے پاس اس عورت کو لے کر آنا جس نے اس کے ساتھ دنیا کے اندر کافی وقت گزارا ہو۔ تو وہ عورت اس عورت کی ماں کو ساتھ لے کر آئی، تو آپ نے اس کی ماں سے فرمایا کہ اس کے اعمال کے متعلق بتاؤ، تو اس نے کہا اے نواسہ رسول میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گی، وہ عورت بد کلام تھی، بد اخلاق تھی، تمام محلے کی عورتیں اس سے تنگ تھی، حالانکہ وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، وہ ساری عبادت کرتی تھی، لیکن محلے کی عورتیں اس سے تنگ تھی اور اپنے خامد کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی، زبان درازی کرتی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نواسہ رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بالکل صحیح بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ میری بیٹی تھی، میں اسے جانتی ہوں، اس کے اس عمال کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس کی شکل جو ہے وہ بگڑی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی، حضور کے ایک صحابی جہاد پر جانے کے لیے جب تیار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اب اس کا باپ جو تھا وہ بیمار ہو گیا، لوگوں نے جا کر خبر دی تو اس نے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے خامد کی بات کو مانتے ہوئے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب باپ فوت ہو گیا، لوگوں نے خبر دی کہ تمہارا باپ فوت ہو گیا ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کریم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ اگر تو صبر کرے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو پھر وہ اس نے صبر کیا۔ آقا کریم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر دیکھو کہ وہ عورت اپنے گھر کے اندر ہے یا اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ تو لوگوں نے جا کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے گھر کے اندر موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور آپ کے حکم کی خاطر اپنے خامد کا حکم جو ہے وہ مان رہی ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جاؤ اور جا کر اس عورت کو بشارت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے اور تیری بھی بخشش فرما دی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ لیکن بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بات کو جب اس نے مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرَكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الرقاق دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان کے اندر ہے یہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کے لالچ میں پڑھ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیے دینی پروگرام پیغام اسلام پاک نیوز پر